वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टी टू इन्फो। हमने शुरू किया हुआ है फार्मास्यूटिक्स 2 की लेक्चर सीरीज़। इसमें आज में हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लेक्चर नंबर 10 है। इससे पीछे 9 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज लास्ट लेक्चर है इस फार्मास्यूटिक्स 2 का। इंशाल्लाह आज सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, ये 3 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंटेशंस का टॉपिक। डॉक्यूमेंटेशंस क्या होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है और डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। तो आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं: डॉक्यूमेंट इज एनी रिटन स्टेटमेंट और अ प्रूफ ऑफ एनी एक्टिविटी इन फार्मास्यूटिकल सेटअप। यानी कोई भी फार्मास्यूटिकल सेटअप होता है, जब भी कोई भी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाते हैं या फार्मेसी बनाते हैं, उसकी जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है या प्रूफ ऑफ एनी एक्टिविटी होती है फार्मास्यूटिकल्स का। फार्मास्यूटिकल्स जो हम बनाते हैं, तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि कोई इंडस्ट्री हो सकती है, फार्मेसी हो सकती है, उसका जो हर चीज़ का जो रिटर्न लिखा हुआ चीज़ होती है उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। हर चीज़ का जो प्रूफ रिटर्न फॉर्म में होता है उसको हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, उनकी प्लूरल फॉर्म्स यानी उसको जमा में हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? डॉक्यूमेंटेशन आर टू डिफाइन द मैन्युफैक्चरर सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल। पहली बात है कि डॉक्यूमेंटेशंस क्या होता है कि इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल का मैन्युफैक्चरर सिस्टम होता है टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ मिसइंटरप्रिटेशन एरर इनहेरेंट इन ओरल और कैजुअली रिटन कम्युनिकेशंस। यानी हम डॉक्यूमेंटेशन इसलिए करते हैं ताकि मैन्युफैक्चरर सिस्टम के दौरान कोई भी आपको गलत फहमी ना रहे कि किस तरह प्रोडक्ट को हमने तैयार किया है, या अगर आप किसी को ज़बानी या किसी रिटन कम्युनिकेशन में बताते हैं तो उस में अगर कोई समझने में या मिस इंटरप्रिटेशन है, यानी कोई गलत फहमी है, तो डॉक्यूमेंटेशंस में वो गलत फहमी या मिस इंटरप्रिटेशन ख़त्म हो जाती है। उसको यानी आप कह सकते हैं मिस इंटरप्रिटेशन को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो ओरली हो चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन क्या करती है? टू प्रोवाइड अनएम्बिगुअस प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू प्रोवाइड कंफर्मेशन ऑफ परफॉर्मेंस। यानी जो आप काम कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने की, वो तमाम परफॉर्मेंस आपकी रिकॉर्ड की जाती है। और वो जो रिकॉर्ड होता है वो अनएम्बिगुअस होता है, यानी उसमें कोई अबहाम नहीं पाया जाता। डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपका जो अबहाम है तरीक़ाकार कि कौन सा तरीक़ाकार से प्रोडक्ट गई है, तो वो अबहाम ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन क्या करती है? टू अलो कैलकुलेशन टू बी चेक्ड एंड टू अलो ट्रेसिंग ऑफ बैच हिस्ट्री। डॉक्यूमेंटेशन का ये भी फ़ायदा है कि इससे कैलकुलेशंस जो है आसान हो जाती है किसी भी स्टेप्स की, और उसकी बैच हिस्ट्री का रिकॉर्ड रहता है, उसको हम इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं, यानी उसको फाइंड कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन की मदद से। डॉक्यूमेंटेशन हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसमें अगला हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ गुड डॉक्यूमेंटेशन बैच रिकॉर्ड। तो अब हम कह सकते हैं कि ये अब जो हम पढ़ेंगे कि इसमें आपको बताया जाएगा कि अच्छी डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है और बैच रिकॉर्ड क्या होता है। ठीक है, गुड डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ systematic procedure of preparations, checking, verifying, issuing, storing and reviewing of any documents। यानी जो अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो क्या होता है कि सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है, यानी एक तरतीब से के साथ किसी भी सीक्वेंस से एक लिखी हुई चीज़ होती है, तो वो अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होती है। इसमें हम चेकिंग करते हैं, यानी मुख्तलिफ जो है स्टेप्स को चेक करना आप कह सकते हैं, उनको वेरीफाई करना और इशू करना जो भी उसमें मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उसकी
ڈاکومنٹیشن کے لیے یا فارماسیوٹیکل پروڈکٹ کو تیار کرنے کے لیے، وہ ہم ایشو کرتے ہیں. اسٹورنگ اینڈ ریویونگ آف اینی ڈاکومنٹس، کسی بھی ڈاکومنٹ کو اسٹور کرنا، اس کو ریویو کرنا، یہ بھی ڈاکومنٹیشن میں شامل ہے. ٹھیک ہے نا. بیچ ریکارڈ از امپورٹنٹ ڈاکومنٹ. اگلی بات آگئی بیچ ریکارڈ. بیچ ریکارڈ کیا ہے؟ ایک اہم ڈاکومنٹ ہے. کیوں ڈاکومنٹ ہے؟ کیونکہ اس کو ہم رکھتے ہیں کیپٹ along with the reserve sample until 1 year of expiry of the product. جب تک پروڈکٹ کی 1 سال تک ایکسپائری نہیں ہو جاتی تو اس بیچ ریکارڈ کو ہم مینٹین رکھتے ہیں. یعنی یہ رول ہے کسی بھی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا کہ وہ کوئی بھی پروڈکٹ اس نے تیار کی ہے، جب تک اس پروڈکٹ کی ایکسپائری 1 سال گزر نہیں جاتی تو اس کا ریکارڈ رکھے گی. ٹھیک ہے نا. فائنل پروڈکٹ آر ریلیز only after proper review of BMR. یعنی بی ایم آر، اب اس میں ایک اہم ٹرم آ گئی کہ بی ایم آر کیا ہوتا ہے؟ بیچ مینوفیکچرنگ ریکارڈ. یعنی جو بھی آپ نے ایک پروڈکٹ بنائی ہے، جو بھی پروڈکٹ آپ نے تیار کی ہے، تو اس کا جو بھی مینوفیکچرنگ یعنی اس کی تیاری کے دوران جتنے بھی اس کے پروسیجر ہیں، سٹیپس ہیں، تمام کو ریکارڈ کرنا، تمام کو ڈاکومنٹیشن میں لے کے آنا، تو اس ریکارڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بی ایم آر، یعنی بیچ مینوفیکچرنگ ریکارڈز. اس کے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آفٹر پراپر ریویو بی ایم آر کے پراپر ریویو کے بعد ہی پروڈکٹ کو ہم ریلیز کرتے ہیں مارکیٹ میں، ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یا سیل کرتے ہیں. کس کے بعد؟ آفٹر بی ایم آر. ایون آفٹر ٹیسٹنگ آف دی پروڈکٹ فرام کوالٹی کنٹرول. یعنی اگر پروڈکٹ کوالٹی کنٹرول سے ٹیسٹ ہو کے پاس ہو گئی ہے، پروڈکٹ ول ناٹ بی ریلیز. پروڈکٹ کو ہم ریلیز نہیں کرتے. کیوں ریلیز نہیں کرتے؟ جب تک اس کا بی ایم آر یعنی بیچ مینوفیکچرنگ ریکارڈ مینٹین نہ ہو جائے. will not be released without review and completing of BMR and any other documents. یعنی جب تک اس کی ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہ ہو جائے اور بی ایم آر کمپلیٹ نہ ہو جائے تو اس کو ہم پروڈکٹ کو ریلیز نہیں کرتے، مارکیٹ میں ایشو نہیں کرتے، اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے جب تک یہ ڈاکومنٹیشن اور بی ایم آر کا ریکارڈ کمپلیٹ نہ ہو جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم پڑھ رہے ہیں ڈاکومنٹیشنز ان فارماسیوٹیکل انڈسٹری. ڈاکومنٹیشنز کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن ریکارڈ کیسے کی جاتی ہے. یعنی اس کے جو آپ ریکارڈنگ کے پروسیجر ہیں، تو اس طرح چھوٹے چھوٹے ایم سی کیوز کی شکل میں چھوٹے چھوٹے شارٹ کوشچنز بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ ہاؤ ڈاکومنٹ از ریکارڈڈ. تو آپ اس کو اس طرح بتا سکتے ہیں کہ ایوری ایکٹیویٹی شوڈ بی اویلیبل ریٹن فارم ایز ایس او پی از ریکوائرمنٹ آف جی ایم پی. ٹھیک ہے نا. ایک اور ٹرم آ گئی ایس او پی اور جی ایم پی. آپ کو سب سے پہلے میں بتاؤں گا ایس او پی کیا ہوتا ہے؟ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. ایس او پی کا مطلب اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، اور جی ایم پی کا مطلب ہوتا ہے گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس. گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس اور ایس او پی اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ کی ڈاکومنٹیشن ہم ریکارڈ کرتے ہیں اس کی ہر ایکٹیویٹی ریٹن فارم میں اویلیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ریٹن فارم میں اویلیبل کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کا ایس او پی یہی ہے کہ اس کو ریٹن فارم میں لے کے آنا آتا ہے. اور اس کی گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس یعنی اس کی ریکوائرمنٹ، اس کی ضرورت یہی ہے کہ ہر ایکٹیویٹی کو آپ ریٹن فارم میں لے کے آئیں. یہ بھی ڈاکومنٹیشن ریکارڈڈ کا ایک پروسیجر ہے، طریقہ کار ہے. کنٹرول آف ڈاکومنٹ از آلسو این امپورٹنٹ پارٹ آف جی ڈی پی ٹو ریڈیوس ایرر اینڈ اومیشن آف اینی ڈاکومنٹس. یعنی اس میں ایک اور ٹرم آ گئی ہے ہمارے پاس کہ کنٹرول آف ڈاکومنٹ از این امپورٹنٹ پارٹ. یعنی ڈاکومنٹس کا ریکارڈ رکھنا، اس کو کنٹرول کرنا ایک ہی بات ہے کہ وہ اہم حصہ ہے ڈاکومنٹ کو ریکارڈ رکھنے کا، کہ پارٹ آف جی ڈی پی. جی ڈی پی کا مطلب ہوتا ہے گڈ، آپ کہہ سکتے ہیں گڈ ڈاکومنٹیشن پریکٹس. یعنی گڈ ڈاکومنٹیشن، جی ڈی پی کا مطلب کیا ہے؟ گڈ ڈاکومنٹیشن پریکٹس. یعنی جو اچھی ڈاکومنٹیشن پریکٹس ہوتی ہے اس میں ڈاکومنٹس کو کنٹرول رکھنا ایک اہم چیز ہے. کیوں اہم ہے؟ ٹو ریڈیوس دی ایرر اینڈ اومیشن آف اینی ڈاکومنٹس. کسی بھی ڈاکومنٹیشن کے دوران اگر کوئی ایرر یعنی کوئی غلطی یا مس انڈرسٹینڈنگ یا مس انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے تو ڈاکومنٹیشن اس کو ختم کرنے میں ہیلپ فل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. جو بھی ہم ڈاکومنٹ بناتے ہیں اس کی 2 کاپیاں ہوتی ہیں، ماسٹر کاپی اور کنٹرول کاپی. ٹھیک ہے نا. اب ماسٹر کاپی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ماسٹر کاپی فار آل ایکٹیویٹیز شوڈ بی پریپیئرڈ سچ ایز ایس او پی اسٹارٹڈ فرام دی ڈرافٹ کاپی اینڈ فائنلائزڈ آفٹر چیکنگ اینڈ ریویونگ
and approved by QA documentation. QA کا مطلب ہوتا ہے کوالٹی ایشورنس، یعنی جو ہم ماسٹر کاپی بناتے ہیں وہ اس کو SOP کے مطابق تیار کرتے ہیں. ماسٹر کاپی سب کہاں سے بنتی ہے؟ ڈرافٹ کاپی سے. ڈرافٹ کاپی کا مطلب ہے آپ کہہ سکتے ہیں رف کاپی پہلے ہم نے بنائی، اس میں سے غلطیوں کو ختم کیا، جو فائنل کاپی بنی اس کو ماسٹر کاپی آپ کہہ سکتے ہیں. جو ماسٹر کاپی فائنلائز ہوتی ہے آفٹر ریویونگ، یعنی چیکنگ ریویونگ کے بعد ماسٹر کاپی بنتی ہے. ماسٹر کاپی بنتی ہے کوالٹی ایشورنس کے بعد، یعنی ڈاکومنٹیشن کی کوالٹی ایشورنس کو اپروو کرنے کے بعد ماسٹر کاپی ہم تیار کرتے ہیں، اس کو ہم فائنل کاپی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فائنل کاپی شوڈ بی پرنٹڈ ایز ماسٹر کاپی. جو لاسٹ فائنل کاپی جو ہر غلطیوں سے پاک ہوتی ہے اس کو ماسٹر کاپی کہتے ہیں. اس کے اوپر اسٹمپ لگاتے ہیں ہم ماسٹر کاپی کے ریڈ انک کے ساتھ. ریڈ انک کے ساتھ اس کے اوپر ماسٹر کاپی کی اسٹیمپ لگی جاتی ہے جو بھی ڈاکومنٹیشن کی لاسٹ اور فائنل کاپی بنتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی ہم ماسٹر کاپی کی کاپی بناتے ہیں، فوٹو کاپی. فوٹو کاپی اور ماسٹر کاپی شوڈ بی ایشوڈ ٹو کنسرن ڈپارٹمنٹ دی اسٹیمپ کنٹرول کاپی. یعنی جو اصل جو ڈاکومنٹیشن ہے فارماسیوٹیکلس انڈسٹری کی کسی بھی پروڈکٹ کی، اس کی ڈاکومنٹیشنز کی جو ماسٹر کاپی ہے اس کی ایک اور کاپی بنا کے ہم کنسرن ڈپارٹمنٹ کو، یعنی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں، ڈرگ کنٹرول ریگولیٹری اتھارٹی کو ہم ایشو کرتے ہیں کوئی بھی کاپی، تو اس کے اوپر کنٹرول کاپی کی اسٹیمپ لگا کے ان کو ایشو کر دیتے ہیں. A record should be maintained for issuing any documents with sign and date. یعنی کوئی بھی ڈاکومنٹ ہم ماسٹر کاپی کی کاپی کر کے جائیں گے، جیسے کنٹرول کاپی کر کے ہم کنسرن ڈپارٹمنٹ کو بھیجی ہے، اسی طرح کوئی اور ریکارڈ ہم اگر اس سے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ڈاکومنٹ کا ریکارڈ ایشو کر سکتے ہیں. اس کو ایشو کرنے کے ساتھ اس کو سائن اور ڈیٹ لازمی لگائیں گے. ایوری ڈاکومنٹ شوڈ بی افیکٹو ڈیٹ، ریویو ڈیٹ اینڈ ریویژن ڈیٹ. اگر ہم ڈاکومنٹ کے ایشو کرتے ہیں اس کے اوپر افیکٹو ڈیٹ ہونی چاہیے، ریویو ڈیٹ ہونی چاہیے اور ریویژن نمبر ہونا چاہیے کہ یہ ڈاکومنٹ کتنی دفعہ چینج ہو چکا ہے، ریوائز ہو چکا ہے. یہ تمام جو ہے ہمارے اس کا حصہ ہیں ڈاکومنٹیشنز کا. ڈاکومنٹیشنز کی کاپی کرنے کا، ڈاکومنٹیشنز کو ایشو کرنے کا، اس کے یہ تمام سٹیپس جو ہے نا آپ نے دیکھے ہیں. امید ہے آپ کو یہ والی سلائیڈ سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا آبجیکٹیوز آف ڈاکومنٹیشن. ڈاکومنٹیشنز کے آبجیکٹیوز یعنی اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، ہم ڈاکومنٹیشن کیوں بناتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے. تو سب سے پہلی وجہ ہے آپ یہ بتا سکتے ہیں ٹو ڈیفائن دی اسپیسیفیکیشنز اینڈ پروسیجر فار آل مٹیریل اینڈ میتھڈ آف مینوفیکچرڈ اینڈ کنٹرولز. ڈاکومنٹیشن ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ہم جو ہے اسپیسیفیکیشن پروسیجر بتا سکیں، جو بھی مٹیریل یا میتھڈ استعمال ہوتے ہیں مینوفیکچرنگ پروسیس کے دوران. یعنی کوئی بھی ہم چیز کو بناتے ہیں اس کے مینوفیکچرنگ کے دوران کوئی بھی سٹیپس آتے ہیں یا کوئی بھی خصوصیات اسپیسیفیکیشنز آتی ہیں، اس کو تمام کو ریکارڈ رکھنا، اس کو ڈیفائن کرنا، اس کو بتانا، یہ ڈاکومنٹیشنز کا مقصد ہوتا ہے. دوسری بات ہے ٹو انشور دیٹ آل دی personnel concerned with manufacture knows what to do and when to do. یعنی جو بھی مینوفیکچرنگ کے دوران جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے ہم اس لیے کرتے ہیں، ڈاکومنٹیشن اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں پرسنل کو انفارمیشن دینی ہوتی ہے، آگاہی دینی ہوتی ہے اس ڈاکومنٹیشنز کے بارے میں. ٹھیک ہے. اگلی بات، اگلا مقصد کیا ہے ڈاکومنٹیشنز کا، آبجیکٹیوز آف ڈاکومنٹیشن پڑھ رہے ہیں. ٹو انشور دیٹ آتھورائزڈ پرسن ہیو آل دی انفارمیشن نیسیسری ٹو ڈیسائڈ ویدر ٹو ریئلائز اے بیچ آف اے ڈرگ فار سیل. یعنی ہم اتھورائز پرسنس کو اس چیز کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہیں، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. کس طرح فیصلہ ہو چکا ہے کہ کیا اس کو بیچ کو مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے ایشو کیا جائے یا نہ کیا جائے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم بیچ کو ڈرگ کو سیل کرنے کے لیے، بیچ کو مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے، ریلیز کرنے کے لیے ہم ڈاکومنٹیشنز رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹو انشور دی ایکسرسائز آف ڈاکومنٹ ایویڈنس اینڈ ٹریس ایبلٹی اینڈ ٹو پرووائڈ ریکارڈ اینڈ آڈٹ دیٹ ول
permits the investigation. یعنی دوسرا مقصد، یہ اہم مقصد ہے ڈاکومنٹیشن کا کہ ہم ڈاکومنٹیشن اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہر پروڈکٹ کا ریکارڈ اویلیبل ہے. ایگزسٹنس آف ریکارڈ ایویڈنس، ہر جو ہے پروڈکٹ کا جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں اس کا ثبوت اویلیبل ہے، اس کو بنانے کا مینوفیکچر کا طریقہ اویلیبل ہے، اس کا ثبوت اویلیبل ہے کہ کیسے ہم نے بنائی ہے. ٹریسیبلٹی، اس کو ہم فائنڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو جو ہے مینوفیکچرنگ پروسیس کو. اینڈ ٹو پرووائڈ ریکارڈز اینڈ آڈٹ ٹریل دیٹ ول پرمٹس انویسٹیگیشن. یعنی اگر اس میں کوئی مارکیٹ میں یا کسی بھی قسم کی اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میل فنکشن یا کوئی چیز خراب مارکیٹ میں جا کے پتہ چلتی ہے، تو اس کو انویسٹیگیشنز میں ڈاکومنٹیشن ہیلپ کرتی ہے کہ کس طرح کہاں پر جو ہے غلط فہمی، مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے یہ پروڈکٹ جو ہے غلط ایشو ہو گئی ہے مارکیٹ میں، یا ڈسٹریبیوشن میں کس جگہ پر اس کو فالٹ آیا ہے، مینوفیکچرنگ کا کس جگہ پر کمی رہ گئی ہے، تو جس وجہ سے پروڈکٹ جو ہے صحیح تیار نہیں ہوئی. یعنی اس کو انویسٹیگیشنز کے لیے اور ہر چیز کی ریٹن پروف کے لیے اور ٹریسیبلٹی کے لیے ہم ڈاکومنٹیشن رکھتے ہیں. ٹو انشور دی اویلیبلٹی آف دی ڈیٹا نیڈیڈ فار ویلیڈیشن ریویو اینڈ اسٹیٹسٹیکل انالیسس. یعنی اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے لیے، ویلیڈیشنز کے لیے، ریویو کے لیے ہم جو ہے ڈاکومنٹیشن بناتے ہیں. لاسٹ ٹاپک ہے آپ کا اس میں ڈاکومنٹیشن میں، وہ ٹاپک ہے آپ کا ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈاکومنٹس اینڈ ریکوائرڈ، کہ کس قسم کے ڈاکومنٹس جو ہے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں ڈاکومنٹیشنس کے لیے. تو آپ کو ڈفرینٹ طرح کے ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوتی ہیں. ورک فلو، ورک انسٹرکشنس یعنی WI جو ہے کا ریکارڈ رکھتے ہیں. ورک انسٹرکشن کے آپ نے کس طرح کام کیا ہے، اس کی ہدایات کیا تھیں، وہ آپ کو ریکارڈ ہوتا ہے. ڈفرینٹ ٹائپس، یہ بھی ڈاکومنٹس کی قسم ہے. اور ٹیسٹ میتھڈ میں چیک لسٹ، یہ بھی آپ کی ڈاکومنٹس یا ریکارڈس کی قسم ہے، ٹائپس ہے. ٹھیک ہے نا. آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ ڈاکومنٹیشن اینڈ ریکارڈس یوز تھرو آؤٹ دی مینوفیکچرنگ پروسیس ایز ویل ایز سپورٹنگ پروسیجرس. یعنی ڈاکومنٹیشنس اور ریکارڈس جو ہے تمام مینوفیکچرنگ پروسیس کے دوران جاری رہتا ہے، اور سپورٹنگ پروسیس اگر اس کے متعلقہ جو پروسیس ہوتے ہیں اس دوران بھی ہم ڈاکومنٹیشن رکھتے رہتے ہیں. سپورٹنگ پروسیس میں کیا آ جاتا ہے؟ کوالٹی کنٹرول، کوالٹی انشورنس جو ہے یہ سپورٹنگ پروسیس ہے. مسٹ میٹ دی بیسک ریکوائرمنٹ آف GDP یعنی گڈ ڈومیسٹک گڈ ڈاکومنٹیشن پریکٹس. دیز انکلوڈ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو، یعنی جو اچھی مینوفیکچرنگ پریکٹس ہے اس کے اندر ہم ڈاکومنٹیشن تمام مینوفیکچرنگ پروسیس کے دوران جاری رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو سپورٹنگ پروسیس ہوتے ہیں اس کی ڈاکومنٹیشن بھی رکھتے ہیں. سپورٹنگ پروسیس میں کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس آ جاتے ہیں. یہ تمام پروسیس ضروری ہوتے ہیں، یعنی گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس کے لیے تمام پروسیس کو ہم کر سکتے ہیں. اور یہ پروسیس جو ہے اس حد تک محدود نہیں ہے، یہ پروسیس بڑھ بھی سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں. تو پروسیس میں جو ڈاکومنٹیشن میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں بیچ ریکارڈ فارم شامل ہے، یہ بھی ڈاکومنٹس کی ٹائپ ہے. بلز آف مٹیریل BOMs بھی ایک ڈاکومنٹس کی قسم ہے. ٹھیک ہے نا. اور ڈاکومنٹ کی قسم کیا ہے؟ الیکٹرانک اینڈ ہارڈ کاپی. الیکٹرانک ہارڈ کاپی بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک ڈاکومنٹ کی قسم ہے. الیکٹرانک ہارڈ کاپی میں ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ کوالٹی الیکٹرانک ہارڈ کاپی کوالٹی ریکارڈز. اس میں آتا ہے ہمارے پاس نان کنفرمنس، کوریکٹیو اینڈ پریزرویٹیو ایکشنز، انٹرنل انسپیکشن، چینج کنٹرول اینڈ ٹریننگ ریکارڈز. یعنی یہ تمام جو ہے ہمارے پاس شامل ہوتے ہیں. پریونٹیو ریکارڈز، پریونٹیو ایکشنز کا مطلب ہے کہ کسی چیز سے ہم نے روکنا. انٹرنل انسپیکشن کا مطلب ہے کہ اندرونی ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے انڈسٹری نے خود جو انسپیکشن کی ہے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ. چینج کنٹرول، کوئی آپ نے اس میں تبدیلی لائے ہیں اس کا ریکارڈ رکھنا. ٹھیک ہے. ٹریننگ ریکارڈز یعنی جو آپ نے ٹریننگ ریکارڈز جو پروڈکٹ کو بنانے کے جو طریقہ کار سمجھنے کے لیے جو ریکارڈ تھے وہ جو ہے کس میں آتے ہیں؟ ہمارے الیکٹرانک
ہارڈ کاپی میں آتے ہیں. کس میں آ جاتے ہیں؟ الیکٹرانک اینڈ ہارڈ کاپی کوالٹی ریکارڈس. یہ بھی ڈاکومنٹ اس کی ایک ٹائپ ہے. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، یعنی جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے یہ بھی ڈاکومنٹس کی ٹائپ ہے. اب جیسے اس کے نام یاد رکھے جائیں تو ڈاکومنٹس کی ٹائپ آپ کو پتہ چل جائیں گی. یہ نام ہی کافی ہیں. تو نام میں اسپیسیفکیشنز کا ریکارڈ، پالیسیز پروٹوکولز کا ریکارڈ، ٹھیک ہے، فارمز اور لاگ شیٹ کا ریکارڈ، ٹریننگ اسیسمنٹ کا ریکارڈ، اس کے بعد سرٹیفکیٹ آف انالیسس اینڈ سرٹیفکیٹ آف کمپلائنس. اس میں آپ کو سلیبس میں جسٹ یہ نام ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ اس کے نام یاد کر لیں. ٹھیک. ٹیکنیکل ٹرانسفر رپورٹس ڈاکومنٹ کی ٹائپ ہے. اس کی ہے ویلیڈیشن ڈاکومنٹ، ویلیڈیٹڈ ڈاکومنٹ. یہ تمام جو ہے کس کی ٹائپس ہیں؟ ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈاکومنٹس اور ریکارڈس کی ٹائپس ہیں. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں. این ایس او پی از ریٹن ڈاکومنٹس اور انسٹرکشنز ڈیٹیلنگ آل اسٹیپس اینڈ ایکٹیویٹیز آف پروسیس اینڈ پروسیجر. یعنی ایس او پی کسے کہتے ہیں؟ ایس او پی کہتے ہیں کہ جو بھی آپ ریٹن ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں اس کی انسٹرکشنز کو سٹیپ بائی سٹیپ لکھنا. اس کی انسٹرکشن کو کیا کرنا؟ سٹیپ بائی سٹیپ لکھنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایس او پی کہلاتا ہے. جو تمام پروسیس اور پروسیجر کو ہم ریٹن ڈاکومنٹس میں جب لے آتے ہیں تو وہ ایس او پی ڈاکومنٹ کہلاتا ہے. These should be carried out without any deviation or modification to guarantee the accepted outcome. Accepted outcome یعنی ہمیں متعلقہ آؤٹ کم کے لیے اس طرح کے جو ایس او پی ہوتی ہے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. ایس او پی کو فالو کریں گے تو ہمیں متعلقہ آؤٹ کم آئے گی، ایکسیپٹڈ آؤٹ کم آئے گی. Any modification or deviation from the SOP should be thoroughly investigated and outcome of the investigation documented according to the internal deviation procedure. یعنی جو ڈپارٹمنٹ کا اندرونی جو معاملہ ہے اگر اس ایس او پی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس تبدیلی کو بھی تبدیلی کو بھی کنٹرول کریں، اس تبدیلی کو بھی ریکارڈ کریں اور اس کو جو انویسٹیگیشنز کریں کہ اس تبدیلی کی وجہ سے کون سی ہماری جو ہے پروڈکٹ کے آؤٹ کم کے ایکسیپٹڈ آؤٹ کم میں تبدیلی آ سکتی ہے. یہ تمام ایس او پی جو ہے ضروری ہوتی ہے کسی بھی ایکسیپٹڈ آؤٹ کم کے لیے. اور اگر کوئی اس ایس او پی کے اندر تبدیلی کرنی ہوتی ہے تو اس کے جو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ اس تبدیلی کی وجہ سے کیا ہمارے جو ہے پروڈکٹ کے اندر تبدیلی آئے گی، تو اس کو انویسٹیگیٹ کر کے ہی ایس او پی کو تبدیل کرنا چاہیے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. لاسٹ میں آپ کا ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ میں آپ کے 2 کوشچن ہیں. جی ڈی پی اسٹینڈ فار جی ڈی پی کا کیا مطلب ہے؟ جی ڈی پی کا مطلب ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس، یا اس کا مطلب ہے گڈ ڈاکومنٹیشن پریکٹس، یا دونوں، ان میں سے کوئی بھی نہیں. تو صحیح آنسر ہے وہ آپ نے بتانا ہے. اچھا، دوسرا کوشچن ہے جی ایم پی. جی ایم پی مطلب ہے گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس. اس کی آپشن میں ہے گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس، دوسری آپشن ہے گڈ مشین پریکٹس. دونوں بھی ہو سکتی ہیں، ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ تو اگر آپ یہ کوشچن اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ایم سی کیوز میں یہ اس طرح کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں اور آپ کو اچھی پریکٹس ہو سکتی ہے ایم سی کیوز اٹیمپٹ کرنے کی. تھینکس فار ویڈیو. فار مور اپڈیٹ پلیز سبسکرائب مائی چینل. نیکسٹ ہم جو ہے ویڈیو لیکچر میں پڑھ سکتے ہیں فارماسیوٹکس 3 کے لیکچر. تو یہ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے، جو میرے ریگولر ویور ہیں وہ مجھے بتائیں گے کہ نیکسٹ میں کس چیز کی ویڈیو بناؤں آپ کی تیاری کے لیے فارماسیوٹکس کی.